बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर ख़वातीन एक पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी थी। आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को 8 साल की जलावतनी के बाद कराची आई। कराची में कारसाज के करीब बीबी के जुलूस में 2 बम धमाके हुए। धमाकों के नतीजे में 186 लोग जान बहक और 500 जख्मी हो गए। ये धमाके बेनज़ीर भुट्टो के नाम पैगाम था कि आप अगर जिंदा रहना चाहती हैं तो वापस लंदन चली जाएं। लेकिन बीबी ने इस पैगाम पर अमल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ अगले दिन खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि उन्होंने साथियों और खुफिया इदारों के रोकने के बावजूद 2 दिन बाद जख्मियों की इयादत भी शुरू कर दी। वो जख्मियों के घर भी गईं और अस्पताल भी। बीबी ने इसके बाद 5 बड़े अवामी जलसे भी किए। उन्हें वार्निंग्स दी जाती रही मगर वो ना मानी, यहां तक कि वो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में अवामी जलसे के बाद शहीद कर दी गई। आप बीबी का हौसला और जुर्रत मुलाहिजा कीजिए कि उन्होंने धमकियों और हमलों के बावजूद मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया। मोहतरमा के बाद आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी सामने आई। हम जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर को साइड पर रखते हैं और हम सिर्फ आज की पीपल्स पार्टी को देखें तो 2013 के इलेक्शनों के बाद पीपल्स पार्टी के 2 अदवार सामने आते हैं। एक पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन की गिरफ्तारी से पहले की पार्टी थी। उस पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी कराची में रहते थे। वो लाहौर भी आते थे, जलसे भी करते थे, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी करते थे, एपीसी में शरीक होते थे और धमाका खेज बयानात भी देते थे। ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है आज? इसलिए कि आज हमारे जनरल अपने बेटों को मरवा रहे हैं अपनी मस्जिदों में। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सोच पे, किसी और की फिलॉसफी पे बने हुई बात पे आपने एक दिन मना लिया कि जी मैं कितना सी, जी मैं बमदा धमाका कितना सी। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। आपके बेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं, उनकी लिस्ट लेके जिसने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईंट से ईंट बच जाएगी। और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपके 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। इसलिए तो बर्दाश्त का मादा मेरा बहुत बढ़ चुका है। लेकिन फिर 26 अगस्त को डॉक्टर आसिम हुसैन गिरफ्तार हो जाते हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद एक नई पीपल्स पार्टी सामने आती है। एक ऐसी पीपल्स पार्टी जिसके कायद मुस्तकिल तौर पर दुबई में मुकीम हो चुके हैं और ये चीफ मिनिस्टर सिंध को भी हदायत देने के लिए दुबई बुला लेते हैं। ये वापस आने के लिए तैयार नहीं है। जरदारी साहब के करीबी दोस्त भी मुल्क से फरार हो चुके हैं या फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस पीपल्स पार्टी की हालत यह है कि ये ओकाड़ा और लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन में शरीक होती है तो दोनों उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाती हैं। हम जब इस पीपल्स पार्टी का बीबी की पीपल्स पार्टी से तकाबल करते हैं तो बेख्तियार ये कह उठते हैं कि बीबी मौत की धमकियों के बावजूद मुल्क से बाहर नहीं गई, जबकि जरदारी साहब सिर्फ गिरफ्तारी के खौफ से मुल्क में वापस नहीं आ रहे। ऐसा क्यों है? क्या पीपल्स पार्टी रिवाइव कर पाएगी? क्या पीपल्स पार्टी माजी का किस्सा बन चुकी है और पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जगह ले चुकी है? और आज नायब ने पीपल्स पार्टी के मजीद 3 रहनुमाओं पीर मजरुल हक, अमीन इमरानी और अरबाब आलमगीर के खिलाफ भी करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी। ये तहकीकात भी कहां तक जाएंगी? ये हमारा आज का इशू होगा और चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे मेहमान होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर चौधरी एतजाज एहसन साहब और सारी मामलात इनके सामने रखेंगे। सर ये बताइएगा कि आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी का एहतसाब हो रहा है। क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी का एहतसाब हो रहा है, बाकी किसी पार्टी का नहीं हो रहा? मैं तो हैरान होता हूँ चौधरी साहब कि शरीफ बरादरान में क्या जादू, क्या चमक है। पंजाबी में जिस तरह कहते हैं पिंडे ते तेल मलिया है कि किसी के काबू नहीं आते। मॉडल टाउन का सानिया होता है, 14 औरतें और मर्द शहीद कर दिए जाते हैं और कल जो चालान पेश हुआ है अदालत में उसमें या फर्ज जुर्म लगी है 46 पैट के कारकुन हैं और बीच में कई मफरूर डिक्लेयर्ड हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं और 5 पुलिस वाले हैं। और आप लोग बड़े बड़े जो
ہوم منسٹر اور ہو چیف منسٹر جن کے سامنے 5 گھنٹے وہاں گولیاں چلتی رہی اور وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگا. سب بے گناہ تو سب بے گناہ ہو گئے. جب ہر اور 5 میں بھی سب سے بڑا ASI ہے. ASI ہے, اس بیچارے کو ایندھن بنا دیا ہے. مطلب ہے پولیس کو آگے رکھ کے اور ڈھال, اور جو باقر نجفی صاحب نے, جسٹس باقر نجوی نے جو دی تھی رپورٹ, وہ پی گئے ہیں, کھا پی گئے ہیں. سپریم کورٹ پہ حملہ کرتے ہیں, اس طرح زمین سے اٹھتے ہیں, جسم جھاڑتے ہیں کہ کوئی ذرہ مٹی کا بھی نہیں لگتا. نندی پور بند ہے, چیچو کی ملیاں بند ہے. بھکی کے لیے ایسا کانٹریکٹ کر رہے ہیں کہ جو مشین ابھی تک بنی ہی نہیں اس کے لیے کانٹریکٹ کر رہے ہیں. LNG کے لیے $3.25 لاکھ اینگرو ٹرمینل والوں کو یومیہ دے رہے ہیں, یومیہ, چاہے اس میں سے گیس $2,72,000 چاہے اس میں سے گیس پروسیس ہو یا نہ ہو, وہ ساکت پڑا رہے پلانٹ, پھر بھی اس کو دے رہے ہیں. 1974 75 76 میں جناب میاں نواز شریف صاحب 477 روپے انکم ٹیکس دیتے ہیں. میں نے دیا ہوتا, مجھے الٹا ٹانگا ہوتا ہے FBR نے, لیکن ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے اثاثے آج کہتے ہیں جی 40 لاکھ ٹیکس دے رہے ہیں. ارے بھائی بتائیں تو صحیح, اتنے اثاثے کس طرح آ گئے کہ زیرو انکم سے آپ 40 لاکھ ٹیکس دے رہے ہیں, حالانکہ 40 لاکھ ان کے لیے نہ کافی ہے. میرے جیسا آدمی جو کوئی ان جتنا امیر نہیں ہے, لیکن دل میں اور اللہ کے حضور میں اس نے مجھے بہت امیر کر دیا, بہت امیر. میں ان سے 8 گنا زیادہ ٹیکس دے رہا ہوں, میری کوئی شوگر مل نہیں ہے, کوئی ٹیکسٹائل مل نہیں ہے. یہ کیسے ہضم کر جاتے ہیں؟ اور مطلب ہے کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے. میٹرو بس بناتے ہیں جو جہاں دنیا میں, لیکن جو صاحب کو کرپشن کا چارج ثابت بھی تو نہیں ہو سکا نا آج تک. آپ کی جماعت اچھا میں آپ کو بتاؤں, 5 سال آپ اقتدار میں رہے تو پکڑ لیتے سر, آپ نے پکڑا نہیں ضرور. چوئی صاحب آج میں کہہ رہا ہوں اور مہینے سے کہہ رہا ہوں, 477 روپیہ میاں نواز شریف نے انکم ٹیکس دیا ہے. تو آپ 3 سال میں کہہ رہا ہوں نہیں, پر FBR کیوں نہیں حرکت میں آتا, نیب کیوں نہیں حرکت میں آتا, کیوں نہیں انکوائری شروع کرتے؟ میرے اس بیان پہ کریں, انکوائری شروع کریں کہ ایک شخص کے اساسوں کا کیس بنائیں. نہیں سر, آپ سپریم کورٹ چلے جائیں نا, آپ کے پاس ایک فورم ہے, بہت بڑا فورم ہے, پاکستان کے سب سے بڑے وکیل ہیں آپ سر, آپ عدالت چلے جائیں, انہیں کہہ نہیں آئے انویسٹیگیشن کریں ان کی. میں ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں جانے کے ایسے معاملات میں حق میں ہی نہیں ہوں. سو موٹو جورسڈکشن, افتخار محمد چودھری اور جواد خواجہ جو 23 دن کے لیے آئے اور ایک ہٹ لسٹ لے کے آئے, چیف جسٹس بنے 23 دن کے لیے ہٹ لسٹ بغل میں لے کے آئے کہ یہ میں نے اس کو ہٹ کرنا ہے, اس کو ہٹ کرنا ہے, اس کو ہٹ کرنا ہے. اور وہ مطلب ہے یہ ان کے ساتھ سو موٹو کی جورسڈکشن تقریباً ختم ہو چکی ہے, اور اب بڑے ہی شاذ و نادر بڑے موضوع کیس میں اس پہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سپریم کورٹ نہیں, جو سپریم کورٹ ہے وہ آپ کی نظر میں بہتر سپریم کورٹ ہے؟ میرے خیال میں بہتر سپریم کورٹ ہے. آئیڈیل کچھ بھی نہیں ہے, آئیڈیل کوئی نہیں ہوتا, لیکن یقیناً بہتر ہے اس نظام سے جو چل رہا تھا, جو آپ کی مہربانی سے چل رہا ہے. میرا بھی اس میں کردار ہے, بہت زیادہ کردار ہے جو صاحب, تھوڑا ایک کردار نہیں ہے. بات تو سچ ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ ڈاکٹر عاصم کو بے گناہ سمجھتے ہیں آپ؟ اب پیر مظہر الحق کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے, 13,000 سرکاری ملازمتیں انہوں نے بیچی تھی, اور جس کے بارے میں نیب کا خیال یہ کہ 6 ارب روپے کا نقصان پہنچا. اسی طرح جو ارباب عالمگیر صاحب ہیں ان کے اوپر جو چارجز لگ رہے ہیں, قاسم ضیاء صاحب کے اوپر جو چارجز ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بے گناہ, انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا, ان کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے تھا؟ قاسم کا تو میں ذاتی طور پہ مجھے علم ہے, کہ مجھے باقیوں کا ذاتی طور پہ علم نہیں, اس کا تو ذاتی طور پہ علم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف غلط کیس بنا تھا. لیکن ہمارے ساتھیوں پلی بارگیننگ کر رہے ہیں نا, پلی بارگیننگ کیوں کر رہے ہیں پھر اگر وہ بے گناہ ہیں؟ پلی بارگین مطلب ہے جس قسم کا قانون بنا ہوا ہے نا, وہ شریف آدمی بہت سارا یہ سمجھتا ہے کہ ان سے جان چھڑانی بہتر ہے, ضمانتیں ہوتی نہیں ہیں, عرصہ دراز پڑے رہتے ہیں اندر. میرے یہ بھی دوست ہیں, اور پیر مظہر الحق اور ارباب عالمگیر صاحب,
میرے خیال میں میری رائے ہے کہ ان کو بے گناہ سمجھنا چاہیے جب تک ثابت نہ ہو کہ وہ گلٹی ہیں، قصوروار ہیں. یہ وہ اصول ہے. تحقیقات ہو رہی ہے نا، جب ان کے اثاثے میچ نہیں کریں گے ان کی آمدنی کے ساتھ تو پھر ایکٹیو تو ہوں گے ادارے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں 477 روپے انکم ٹیکس 3 سال میں جس شخص نے دیا ہو، کیا اس سے نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے اثاثے کس طرح؟ لیکن یہ فرمائیے کہ سر 5 سال آپ کی حکومت رہی، آپ نے تو نہیں پوچھا؟ نہیں پوچھا، غلطی کی ہوگی. میں نہیں تھا حکومت میں، میں حکومت میں نہیں تھا. اسی طرح جب یہ اصغر خان کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا تھا تو یسر رضا گیلانی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں میاں نواز شریف صاحب کی داڑھی نہیں پکڑ سکتا، ہم ان کی داڑھی ایف آئی اے کے حوالے نہیں کر سکتے. سر آپ اتنی جب محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ، شرافت میں ذرا مار کھا گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیپلز پارٹی ذرا پھونک پھونک کے قدم رکھتی ہے. ہم نے بہت سبق سیکھے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے مخالف ہیں وہ تو لانگ ہینڈ بیٹ کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہیں اور اسٹیبلش. آپ نے اتنے انٹروڈکشن میں تعارفی کلمات جو آپ نے فرمائے ادا کیے، ان میں آپ نے آصف زرداری صاحب کے باہر چلے جانے کا. زرداری صاحب آپ کیوں نہیں آیا تھا سر؟ میں یہ سوچتا ہوں، نہیں میں یہ سوچ رہا تھا جب آپ کافی قادر کلام ہیں تو آپ کہ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ میاں نواز شریف صاحب تو معاہدہ کر کے لکھ کے درخواست دے کے 10 سال کے لیے باہر چلے گئے تو آ گئے نا واپس، مسلسل پوچھتے رہے، 10 سال کے بعد آ گئے، وزیر اعظم بن گئے. تو آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کوئی رائٹ آف کر دیا ہو جائے یا کچھ؟ لیکن سر وہ تو چلے معاہدہ ہوا، یہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا، ان کے اوپر کوئی کمپلشن نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی جلاوطن نہیں کرنا چاہتے. آ جائیں گے. لیکن وہ جو سر دبئی میں بیٹھ کے وہ پوری کیبنٹ کو بلوا لیتے ہیں، اپنی سندھ کی کیبنٹ کو کہتے ہیں آئے یہاں پہ ڈسکس کریں، تو سر یہ ایک الگ دفتر کھول لیا آپ نے وہاں پہ. واپس آ جائیں گے. وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ سندھ کی کابینہ کو زیادہ کراچی میں ہی ملنا چاہیے اور کراچی ہی میں فیصلے کرنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا سر، زرداری صاحب تو ایک طرح سجیل میمر صاحب جو آپ کے وزیر بھی ہیں انہوں نے اپنا دفتر بنا لیا وہاں پہ دبئی میں. اب وہ اپنے سیکرٹریز کو، ڈپٹی سیکرٹریز کو وہاں بلوا لیتے ہیں دبئی میں، اور 3 مہینے سے دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، ان کا بھی غلط ہے، بالکل رویہ غلط ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ قانونی بھی ہے کہ نہیں ہے. اتنا عرصہ باہر بیٹھ کے اور وہاں سے فیصلے کرنے، شرجیل میمن کو ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ایشو ہم اٹھا چکے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ پیپلز پارٹی کے ریوائیو ہونے کے چانسز ہیں؟ کیونکہ جس طرح مار پڑ رہی ہے اوکاڑا میں، آپ کے سامنے اوکاڑا کتنا بڑا آپ کا سینٹر تھا، 122 حلقہ جو تھا وہ پیپلز پارٹی کا حلقہ ہوتا تھا، اور وہ دونوں حلقے آپ کے ہاتھ سے نکل گئے. اور ایون بلاول صاحب نے وہاں پہ آ کے تقریر کرنا بھی گوارا نہیں کی، جبکہ وہ سندھ میں تھے. وہ اگر لاہور آ جاتے یا اوکاڑا جاتے تو شاید زیادہ ووٹ مل جاتے آپ کے امیدواروں کو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریوائیو کر سکے گی پیپلز پارٹی کا بھی؟ لیکن 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو ہماری پسپائی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی بحث میں نہیں کر سکتا کہ ہمیں 819 ووٹ نہیں ملے، حالانکہ ہمارا کینڈیڈیٹ بڑا اچھا کینڈیڈیٹ تھا، سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، سب سے اچھا. اور پاکستان کا مستقبل ایسے نوجوانوں میں ہے. آئی وش وہ انکریج ہو جاتا اس کو. مطلب ہے ایک خواہش صرف پارٹی کے لحاظ سے نہیں، اس کے لحاظ سے بھی ہے کہ اس کو 20,000 ووٹ ہی مل جاتے. چلے پارٹی کو نہیں دینا تھا، لوگ آ کے کہتے کہ جی تو بہتر ہے، تو فیوچر ہے، تو مستقبل ہے. دونوں بڑے کینڈیڈیٹس ماضی ہیں تو آپ مستقبل ہو. پر اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی میں بحث کرنے کو تو بالکل تیار ہی نہیں ہوں کہ جی میں کہوں کہ جی ہم بڑے پھینٹے خان ہیں. آج بھی ہم 3ری، 4تھی، 5ویں پوزیشن میں ہے غالباً، اور 819 ووٹ ہمارے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے. ضمانت ضبط ہوگی نا سر، ضمانت پارٹی کے لیے بڑی عظیمت کی بات. ضمانت تو شاید 7,000 ووٹ لے کے بھی ضبط ہو جاتی، 1000 پورے نہیں ہوئے. یہ میں آپ کو نہیں، ہمارے لیے یہ. اور کوئی اگر سمجھے، کوئی بحث کرتا ہے کہ جی ہم بڑے تم تراک میں ہیں، ہم 3ری بڑی پارٹی ہیں، ہمیں اس طرح لیا جائے، ہمیں کوئی سیریسلی نہیں لے رہا اور لے گا بھی نہیں.
جب تک ہم ریوائیو نہیں کریں گے اپنے آپ کو. تو سر یہ اس کے لیے- کمپین کی کمی تھی. اگر بلاول صاحب آ جاتے, اگر وہ نہیں، امپورٹنس دیتے نہیں، اپنے امیدوار کو, تو شاید صورتحال ہاں، بہتر کچھ ہو جاتی. بہتر ہو تو آپ کی جاتے. سر قیادت نے بالکل اگنور کر دیا نہیں, نا. کچھ بہتر ہو جاتا, لیکن یہ سوچنے کی, پیپلز پارٹی کو سوچنے کی بات ہے کہ یہ صرف چیئرمین بلاول بھٹو کی زرداری کے آ جانے سے کوئی ہمیں 819 سے کوئی 20,000 نہیں مل جانے تھے. وہ کچھ امپروو ہو جاتا پر ضمانت پھر بھی ضبط ہوتی. یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز اور نظریاتی اساس کس پہ جانا ہے, یہ پارٹی کے لیے. لیکن سر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا جیلہ آپ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو چکا ہے. اب وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. وہ جو کہا جاتا تھا 2 پارٹیز ہیں اور عمران خان اپنی سپیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ سر آپ کے جیلے کو چھین کر لے گی ہے پی ٹی آئی. دیکھیں, بات یہ ہے, وقت کی بات ہوتی ہے. اندرا گاندھی کی کانگریس جب 1975 میں وائپ آؤٹ ہو گئی اور اس کو بھی جیل میں بھی جانا پڑا. اندرا گاندھی 2 دفعہ وزیر اعظم, اتنی طاقتور وزیر اعظم, بینکس نیشنلائز کر کے وزیر اعظم, پریوی پرسز واپس لے کے وزیر اعظم, اور 2/3 میجورٹی اور سارے ریاستوں میں وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ اس کے وہ ختم ہو گئی. اس کے ساتھ کوئی سڑک میں چلنے کو تیار نہیں تھا. لیکن وہ جو بیج کانگریس کا تھا نا, وہ جو ذہن میں ایک وہ پڑا ہوا, وہ وہیں رہا, وہ فرٹائل رہا. لیکن سر وہ اندرا گاندھی تھی. نہیں, یہ آصف علی زرداری ہے. یہ اگر بے نظیر بھٹو ہوتی تو شاید پارٹی ریوائیو کر جاتی. نہیں, یہ تو آپ کا کہنا ہے نا, ماننا ہے, پر بلاول بھٹو زرداری اگر محنت کریں گے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, محنت کریں گے, جو میں ان سے توقع کرتا ہوں کہ وہ محنت کریں گے اور اس اساس کو پھر حاصل کریں گے, پھر اجاگر کریں گے, پھر ریوائیو کریں گے, تو یہ ممکنات میں ناممکنات میں نہیں ہے, یہ ممکن. اب یہ فرمائیے گا سر کہ آپ کی پارٹی کے مستقبل کے قائد آصف علی زرداری کو ہونا چاہیے یا بلاول بھٹو کو ہونا چاہیے؟ اس بارے میں ایک تو میں پبلک ڈیکلریشن میں نے بڑے جلسے میں بات کی ہے. باقی بات جو بھی ہے وہ ہماری پارٹی کے اندر کی بات ہے, یہ میں باہر نہیں کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, تو آپ کا خیال یہ ہے کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو دونوں کو اکٹھا ہی چلتا رہنا چاہیے؟ وہ جو بھی ہے, ہم یہ پارٹی کے اندر ہم بات کر رہے ہیں, ہو رہی ہے. لیکن سر عملاً ایک جو تجربہ ہوا ہے یہ ضمنی الیکشن کے درمیان, اس میں آصف علی زرداری صاحب کی جو تصویر تھی وہ دونوں جگہوں پہ غائب تھی. آپ اوکاڑا میں جو اتنے بینرز لگے امیدوار کے اس میں دیکھیے, اس میں نہیں تھی, اور جو لاہور میں بینرز لگے اس میں نہیں. یعنی پارٹی کے امیدوار یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آصف علی زرداری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تو شاید ہمیں مزید بری طرح مار پڑے. آپ اس سے یہ ایک رائے اخذ کر سکتے ہیں جو آپ نے کہی ہے, لیکن اس کے بارے میں پارٹی میں بحث کیا ہے اس کے بارے میں کچھ پبلکلی ابھی نہیں کہوں گا. کوئی موقع نہیں, پارٹی میں خود یہ پبلک ڈیبیٹ ہو گئی تو یہ باہر آ جائے گی. ٹھیک, میں نے وقفہ لینا چودھری صاحب, لیکن سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں بھی اور سندھ میں, کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پنجاب میں تو شاید کم بیک نہ کر سکے آپ کی پارٹی, سندھ میں بھی کہیں ایسی صورتحال نہ ہو کہ آپ بلدیاتی الیکشنوں میں بھی مار کھا جائیں, اور اگر بلدیاتی الیکشنوں میں آپ مار کھا گئے تو پھر کیا مستقبل ہوگا پارٹی کا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جو ایسا یہ بتائیے گا, یہ بلدیاتی الیکشن میں مجھے لگتا ہے پنجاب میں آپ کو مار پڑ جائے گی, سندھ میں کیا صورتحال ہوگی آپ کے؟ سندھ میں میرا خیال پیپلز پارٹی اپنی جگہ رکھے گی, محفوظ رکھے گی. سندھ میں کی صورتحال جو ہے نا, وہاں بیسیکلی جو پیپلز پارٹی کا سارا علاقہ ہے انٹیریئر کا, کچھ کراچی میں بھی ہے پر انٹیریئر میں, وہاں پیپلز پارٹی بدستور مستحکم ہے. پنجاب میں سب سے زیادہ ایروجن ہوئی ہے. اچھا, آپ کو پرفارمنس کی وجہ سے ووٹ ملے گا یا ایک سندھی ووٹ ملے گا بیسیکلی؟ دونوں, 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. پرفارمنس جو بتاتے ہیں شاہ صاحب کے نمائندگان, وہ تو بڑے اچھی خبر دیتے ہیں وہاں کی. دیکھیں سر, ایک پرفارمنس شرجیل میمن صاحب وہ دبئی بیٹھی ہو. نہیں, وہ شرجیل میمن تو ایک ہو گیا, اس کو دبئی میں نہیں بیٹھنا چاہیے, یہ بالکل استعفیٰ دے دینا چاہیے اس کو.
اگر وہ پاکستان میں نہیں بیٹھنا چاہتا, نہیں آنا چاہتا, سرکاری عہدہ رکھا ہوا ہے, بالکل نہیں اس کو اس قسم کی پناہ لینی چاہیے, یا پھر وہ استعفیٰ دے دے کوئی ایسی اور کو جو پاکستان میں کراچی میں رہ سکتا ہے, وہ اس کا محکمہ چلائے. محکمہ کس طرح محروم ہو؟ سیکریٹری اور وزیر کی آپس میں ملاقات ہی نہ ہو سکے, سیکریٹری نہیں جا سکتا سرکاری خرچ پہ ہر دفعہ وزیر کو ملنے, تو یہ تو منقطع ہو گیا نا, یہ غلط بات ہے, میں صاف کہہ رہا ہوں غلط بات ہے. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ میاں برادران کے اندر ایک رونت آ جاتی ہے, حکومت کے وزراء کے درمیان رونت آ جاتی ہے, اور جب یہ پریشر سے باہر نکلیں گے تو تکبر میں آ جائیں گے. آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ تکبر ہے, یا انہوں نے وقت سے سیکھا ہے کچھ؟ انہوں نے سیکھا نہیں ہے کچھ بھی, کچھ نہیں سیکھا. اب آپ دیکھیں عالم ان کا یہ ہے کہ حکمرانی کی طرف تو ان کا دھیان ہے ہی نہیں, حکومت اور گورننس کی طرف ان کا کوئی نہیں. ان کی توجہ ہے بڑے ٹھیکوں پہ, اور وہ بھی زیادہ سڑکوں کے اور فلائی اوورز کے اور اس قسم کے ان پہ نظر ہوتی ہے. گورننس کا جو عالم ہے وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے, کوئی اس کو بتانے کی, بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میاں صاحب کے میں نے یہ کہا تھا جب جس وقت جلغار کی تھی عمران خان نے اور طاہر القادری نے, تو اندر پارلیمنٹ میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا بڑا المیہ ہوگا اگر پارلیمنٹ اس طرح کی جلغار سے غالب آ جائے, یہ بہت المیہ ہوگا. پر میں نے کہا المیہ یہ بھی ہوگا کہ اگر وہ جلغار بالکل ہی ناکام ہو گئی تو میاں صاحب بالکل کامیاب ہو گئے. تو میں نے کہا جناب وزیر اعظم, آپ کے اور آپ کے وزراء کا تکبر اور رونت میں بدرجہ اضافہ ہوگا. تو وہ ان کے اب موٹو آپ کا خیال یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی یلغار ہوتی رہنی چاہیے مسلسل؟ نہیں, وہ یلغار سے گھبرا بھی بڑی جلدی جاتے ہیں میاں صاحبان. بالکل ان میں وہ ریزسٹنس کی پاور نہیں ہے. انہوں نے آرمی چیف کو ساتھ بٹھانا شروع کر دیا. نہیں سر, وہ تو بیٹھنا چاہیے, ضرب عضب ہو رہی ہے. اور نہیں, ضرب عضب ہو رہی ہے, آرمی چیف شوڈ بی ان ہز پلیس. یہ تو ساتھ بٹھاتے ہیں اس کو, یہ وزیر اعظم بیٹھے ہیں, یہ آرمی چیف بیٹھے ہیں, اور وہ منسٹر ڈیفنس جو ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں, وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو لیکن سر وہ یسر رضا گیلانی صاحب کا وقت بھی یاد کریں آپ, جب جنرل کیانی صاحب ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. نہیں, جنرل کیانی صوفے پہ بیٹھے ہوتے تھے, وزیر اعظم یہاں بیٹھے ہوتے تھے, جنرل کیانی صوفے پہ بیٹھے ہوتے تھے. بالکل یہ تو برابر بیٹھتے ہیں. پر ہمارے وزیر اعظم اور ان کا شعار یہ ہے, پنجابی میں کہتے ہیں ڈاڈے اگے ساہ نہ لو, جو طاقتور ہے اس کے آگے سانس نہ لو, تے لسے نو ساہ نہ لین دو, جو کمزور ہے اس کو سانس نہ لینے دو. جو کمزور ہے اس پہ تو اس طرح چڑھائی کرتے ہیں. آپ ان کے وزیروں کو انہوں نے معمور کیا ہوا اس پہ کہ کوئی کہے, میں مثال کے طور پہ سینٹ میں کہتا ہوں کہ 477 روپے انکم ٹیکس دینے والا کس طرح اتنا ارب پتی بن گیا 20 سال کے اندر, مجھے بتاؤ. تو وہ کہتے ہیں تم نے یہ کیا, تم نے ایل پی جی کا کوٹا لے لیا, تم نے یہ لے لیا, تم نے وہ کر دیا, تم پیپل پارٹی چھوڑ گئے تھے, بھائی تم جواب تو دو جو تم پہ الزام لگ رہا ہے. یو آر دی گورنمنٹ آف پاکستان, تم جواب تو دو. نہیں, ان کو سکھا دیا گیا ہے کہ تم نے بس الزامات بھرپور, اور میرے پہ تو 2 الزام, وہ ایل پی جی کا کوٹا جو کہ کوٹا ہے ہی نہیں, اور پیپلز پارٹی چھوڑ گئے تھے, بس یہ لگے رہتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے سر کہ جب اثاثوں کی بات کی جاتی ہے تو میاں نواز شریف فیملی کے اثاثوں کی بات ہم بار بار کرتے ہیں, سبھی کرتے ہیں, لیکن ساتھ آصف علی زرداری کے اثاثوں کی بات بھی کی جاتی ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ زرداری صاحب اتنے بلینر کیسے ہو گئے؟ سر وہ بھی تو ہے نا سر, ان کے اثاثوں کا ان پہ تو کیس چل رہا ہے. بائی دا وے ان پہ ریفرنس, نیب کا ریفرنس عدالت میں زیر سماعت ہے. ان کا کیوں نہیں ہے ایشو؟ صرف کیس ہے. آپ بھی چاہتے ہیں زرداری صاحب پہ کیس چل رہا ہے, ان پہ بھی کیس شروع ہو جائے, یعنی انصاف نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ. دونوں کے ساتھ انصاف ہو, یہ میں نہیں کہتا ہوں. یہ کیا کیس صرف چلنے کا ان کے ساتھ, پر یہ بڑے مطلب پارسا ہے. ان کو
ان کو چھیڑتا کوئی نہیں. آج دیکھیں شور پڑا ہوا ہے, شور ہے. اب تک یہ میں نے نہیں پیدا کیا, پر میں سنتا رہا ہوں کہ سندھ میں احتساب ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں احتساب ہو رہا ہے, سندھ میں ہو رہا ہے, بلوچستان میں ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا. پنجاب کا جزیرہ جو ہے وہ اس سے ادھر نہ نیب کی, نہ سی بی آر کی, ایف بی آر کی, ادھر ان کی نگاہ ہی نہیں پڑتی. اس طرف جو جائیدادیں ہیں, اس طرف جو ہو سکتا ہے پنجاب میں کچھ نہ ہوا ہو, کرپشن نہ ہوئی, میگا سکیم نہ ہوا ہو, اس وجہ سے اس سائڈ پہ نہیں جا رہے لوگ. چلیے یہ اگر 477 روپے انکم ٹیکس دے کے 20 سال پہلے آپ ایک اپنا مناسب کھانے کا جو مینیو ہے وہی جسٹیفائی کر سکیں کہ 6 ڈشیں بنی ہوئی ہیں, 10 آدمی بیٹھے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, انکم ٹیکس 0 دیا ہے, تو میں ایف بی آر پوچھے تو صحیح, دریافت تو کرے. لیکن سب وہ آپ کو پتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو اپنا بڑا بھائی قرار دیا تھا. اب دیکھیں اگر آپ بڑا بھائی آپ نے قرار دیا تو اب یہ بھگتیں بھی برداشت بھی کریں آپ. نہیں چلے, مطلب ہے میں تو یہ بات کر کر کے میرا خیال ہے خاموش ہی ہو جاؤں گا, اور گورنمنٹ بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ کتنی دفعہ بات کرے گا. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ یا تو مجھے جواب دیں, جسٹیفائی کر دیں, یا کہیں کہ جی 477 روپے نہیں دیا انہوں نے انکم ٹیکس, انہوں نے 40 لاکھ دیا تھا ان 3 سالوں میں, آج کہتے ہیں 40 لاکھ دیا ہے. اچھا یہ فرمائیں, یہ جو آپ کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کے وزراء کے خلاف کاروائی ہے, پیر مظہر الحق صاحب ہیں, ارباب عالمگیر صاحب ہیں جو جن کی طرف اب نیب بڑھ رہی ہے, ڈاکٹر عاصم ہے, ڈاکٹر قاسم ضیاء ہیں, اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجیے بنگش صاحب کا جو بیٹا تھا, یہ آپ محسوس کرتی ہیں یہ حکومت کروا رہی ہے, وفاقی حکومت کروا رہی ہے, یا ان کے پیچھے کوئی اور ہے جو کروا رہا ہے؟ یہ دیکھیں, جس کو کہتے ہیں نا بک سٹاپس ایٹ مائی ڈیسک, the buck stops with the government. حکومت ذمہ دار ہے, ہم کیا جانے کہ پیچھے کون کروا رہا ہے کون نہیں. ہوں گے پریشرز, پر حکومت ذمہ دار ہے, فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے. اب وہ فیصلے سے دستبردار ہو گئی ہے, قوت ارادی سے, قوت فیصلہ سے دستبردار ہو گئی ہے, وہ اور بات ہے, پر فیصلہ ذمہ داری تو اس کی حکومت کی ہے, رسپانسبلٹی. تو یہ باعث آپ کا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کے اندر کچھ عداوت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, ان کی قیادت کے لیے, لہذا کرپٹ نہیں ہے اور جان بوجھ کے کرپشن کے کیسز بنائے جا رہے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں کرپشن ہماری جماعت میں بھی ہے, کرپشن نواز شریف جماعت میں بھی ہے, کرپشن دیگر اداروں میں بھی ہے. کرپشن تو ایک کینسر پھیلا ہوا ہے, ہر ادارے میں ہے, ہر ادارے میں ہے, کوئی محفوظ نہیں ہے کرپشن سے. لیکن یہ ٹارگٹ جو سے میں نے کیا تو لوگ سوچنا شروع ہو گئے ہیں, اور یہ اس پہ فکر مند ہونا چاہیے میاں نواز شریف کو اور میاں شہباز شریف کو, کہ لوگ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے 14 آدمی مار کے بھی ان پہ کوئی خون کا دھبا نہیں پڑتا, دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. اور وہ چلان 5 بے ضرر نہیں بھی ہوں گے, شاید ان کی گولیاں ہی چلی ہوں, ان کے رائفلوں سے ہی گولیاں چلی ہوں, پر وہ خود از خود کرنے والے نہیں تھے. 14 آدمیوں کو لاہور میں. لیکن جو صاحب جب آپ نے حمایت کی تھی میاں نواز شریف صاحب کی, جب یہ دھرنا چل رہا تھا, تو یہ واقعہ اس دھرنے سے پہلے کا ہے, اس وقت تو آپ حمایت کر رہے تھے حکومت کی, اس وقت تو آپ نے یہ پوائنٹ نہیں اٹھایا تھا. جوئی صاحب مجھے اسی طرح ہے جس طرح لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر افتخار محمد چودھری صاحب میں کوئی خامیاں آپ کو نظر آئیں, اور خامیاں تھیں اگر آپ کہتے ہیں تو کیا آپ نے غلط کیا ان کو بحال کرا کے؟ تو میں کہتا ہوں نہیں, مجھے کوئی اس کا تعصب نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کی ایک موومنٹ بن گئی تھی اور لوگوں کی وکٹری بڑی ضروری تھی. لیکن اسی طرح یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف کو اس وقت بچایا, یہ خورشید شاہ اور میں نے, ہمارا مشورہ تھا کہ مشترکہ اجلاس بلاؤ اور ساری اپوزیشن کو اپنے ساتھ کھڑا کرو. اور
یہ جو یلغار کا طریقہ ہے نا پارلیمنٹ کو گرانے کا، اس کے ہم اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یلغار کے بھی خلاف ہیں اور کرپشن کے بھی خلاف ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو کلیئر ہونا چاہیے اور یلغار کرنے کے بھی حق کسی کو یلغار کا حق نہیں. دیکھیں نا اس طرح تو کل کوئی 30,000 20,000 بندے آ جائیں زیادہ پرعزم ہوں اور وہ کہیں کہ شیعہ کو کافر ڈکلیئر کرے یہ پارلیمنٹ. میں نے وقفہ لینا سر، یہ سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب دوبارہ اس قسم کا دھرنا دیتے ہیں، دوبارہ یلغار ہوتی ہے، تو آپ پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گے یا جو حملہ آور ہوں گے ان کا ساتھ دیں گے؟ چھوٹی بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چوہدری صاحب، یہ دھاندلی کا ایک ایشو ہے جو پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں میں کامن ہے، دونوں اس نقطے پر متفق ہیں. کہیں ایسا نہ ہو مستقبل میں کہ آپ دونوں کا اتحاد بن جائے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف اور آپ دونوں مل کے یلغار کر دیں؟ یلغار کا امکان تو مجھے ایسا نہیں نظر آتا. میاں صاحب کے پاس کافی صلاحیت ہے کہ اپنی ٹانگ میں گولیاں ریپیٹر گولیاں مار لیں اور مار لیتے ہیں. ہر دفعہ انہوں نے اپنا نقصان خود ہی کیا ہے اور ان کی ٹیم جو ان کے ساتھ ہے وہی اس کا باعث بنتی ہے. لیکن سر دیکھیں الیکشن کمیشن پہ بھی آپ کا اتفاق ہے نا، پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دونوں الیکشن کمیشن کی. یہ تو آپ اگر کی ایسا نہ ہو کہ دونوں اکٹھے ہو جائیں آپ. یہ تو اگر کی بات پہ تو بحث کیا ہی نہیں جاتی نا جی. اگر یہ ہو سکتا ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ تو ضروری تو نہیں ہے. ریالٹیز تو آج کی ہیں نا جو ہیں ریالٹیز. اچھا یہ فرمائیے گا، امریکہ اس وقت ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور جو بیانات بڑے انہوں نے تگڑے دیے ہیں، کل کا بیان جو سیکرٹری خارجہ کا ہے کہ ہم نے چھوٹے ایٹم بم بنا لیے ہیں، کشمیر کے اوپر جو موقف تھا وزیر اعظم کا، اور اس کے علاوہ اوباما کے ساتھ جو ملاقات ہے، آپ یہ سمجھیں کہ کچھ نکلے گا اس میٹنگ سے؟ دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو سیکرٹری خارجہ کا جو ہمارے سیکرٹری کا بیان ہے، میرا خیال ہے وہ ایک بر وقت بیان ہے، تگڑا بیان ہے اور تگڑا ہے. اس میں مطلب اس نے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن جو انڈیا نے اس کو ایکسپلین کر کے ہماری تحفظات اور ہمارا جو ہم نے دفاعی انداز میں نیوکلیئر پروگرام کو ایک جہت دی ہے، اس کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کے حوالے سے ٹیکٹیکل ویپنز کی اس کو سمجھایا اور اس کی ضرورت کو بتایا، جسٹیفائی کیا ہے. دوسری بات ہے وزیر اعظم کی. آپ کے سوال میں مجھے وزیر اعظم تو چوہدری صاحب اب جو ٹیم لے کے گئے ہیں، اب کیا امریکنوں کو نہیں نظر آتا کہ وزیر دفاع کہتا ہے کہ میں نے وزیر داخلہ سے 4 سال بات ہی نہیں کی، ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم حالت جنگ میں ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے بات ہی نہیں کی. لیکن اب تو سر اکٹھے گئے ہیں نا ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. تو آپ کا خیال ہے امریکن اتنے بے خبر ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ ان کی ٹیم میں بخیے ادھڑے ہوئے ہیں؟ ان کی ٹیم کے وہ کیا بارگیننگ پوزیشن کیا ہو سکتی ہے جس کی ٹیم ایک دوسرے کے وہ مطلب ہے یہ کراؤڈ باہر سے بیٹھنے بوتلیں نہیں مار رہا، یہ ایک دوسرے کو بیٹ مارنے شروع ہوئے ہیں. ایک وزیر دوسرے سے نہیں بولتا، 2 وزیر تیسرے کے خلاف ہیں، 3 وزیر چوتھے کے خلاف بیان دے رہے ہیں. احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، وزیر داخلہ صاحب، وزیر دفاع صاحب، تو اور آبا شیر علی کے والد جو اس طرح میدان میں اترے ہیں، وہ میدان میں وہ تو شمشیر بکف اترے ہیں. 29 تاریخ کو جلسہ کر رہے ہیں وہ نون لیگ کے خلاف، اپنی پارٹی کے خلاف جلسہ کر رہے ہیں. تو سر یہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کا فیلئر ہے یا پھر وزراء اتنے تگڑے ہیں کہ وزیر اعظم کو لفٹ ہی نہیں کرواتے اور خود ہی لڑی جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ہے. یہ دوسری بات، یہ بھی فیلئر وزیر اعظم کا ہی ہے. اور وزیر اعظم کو یہی ٹیم، اسی ٹیم نے، میں نے جوائنٹ ہاؤسز میں کہا تھا، 1993 میں عزیمت سے 2-4 کیا، 1999 میں عزیمت سے 2-4 کیا، ستمبر 2014 میں عزیمت سے 2-4 کیا، کیونکہ اگر اپوزیشن ساتھ نہ کھڑی ہوئی تھی تو اس وقت بھی میاں صاحب کی حکومت گئی تھی. اب چوتھی مرتبہ پھر میرا خیال ہے خود ہی انٹرنل فورس سے یہ گورنمنٹ گرے گی جو بہت طاقتور ہو جائے، جو لگے کہ بہت محفوظ ہے، بہت اپنے آپ میں بلیو کرنا شروع کر دے، جس کا وزن بہت بڑھ جائے، وہی گرتا ہے. کہ 2018 سے پہلے گر جائے گی آپ کا خیال؟ ہمیں گرانے کی ضرورت نہیں، یہ مواقع دیں گے، ایسے مواقع دیں گے.
اچھا یہ فرمائیے سر، پارٹی کی طرف آتے ہیں، آخری وقت ہے پروگرام کا، آپ کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ انکلز کو فارغ کر دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ یسرا گیلانی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ان سب کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو نکال کے نئے نوجوانوں کو لے کے آئے آگے؟ پارٹی سے نکالنے کا تو نہیں کہا گیا، پارٹی میں ایڈجسٹ غیر فعال کر دینا چاہیے، غیر فعال. اور وہ 60 سال کا جو تھا وہ میرا ہی پروپوزل تھا، جس کو کئی دوستوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے، کئیوں نے سمجھا اختلاف کیا. پر میں سمجھتا ہوں، اور یہ تو میں نے پبلک جلسے میں کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو کو ایک نئی ٹیم کے ساتھ آنا چاہیے اور پارٹی کو کا چارج سنبھالنا چاہیے. اس پہ سب کو میرے ساتھ اتفاق نہیں ہے، پر ایک سوچ پارٹی میں یہ ہے جو کہ پبلک میں. لیکن سر یہ کنٹرڈکشن ہے نا کہ آپ جب پی ٹی آئی کی بات کرتے ہو تو آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تجربہ کار لوگ نہیں ہیں، تو جب آپ کی بات آتی تو آپ یہ کہتے ہیں تجربہ کار لوگوں کو نکال دیں. تو آپ خارج کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ان میں تجربہ کار لوگ نہیں ہیں، تو کیسے چلے گی پارٹی؟ نہیں، تجربہ آ جاتا ہے، تجربہ آ جاتا ہے. انرجی کی ضرورت ہے، انرجی اس وقت پیپلز پارٹی کو انرجی کی ضرورت ہے بجائے تجربہ کاروں کی. لیکن سر پی ٹی آئی کے پاس انرجی ہے، تجربہ نہیں. ہمیں انرجی کی ضرورت ہے، خاص کر پنجاب میں. اور وہ انرجی، وہ توانائی، وہ حدت، وہ پیشن، وہ بلاول بھٹو زرداری ود اے نیو ٹیم، ینگر ٹیم، فریش ٹیم، وہی چلے گا. اس کے ساتھ بیرسٹر عامر حسین جیسے، عامر حسن جیسے لوگ ہوں، یہ اس طرح کے اور بہت ہیں. پیپلز پارٹی کا مطلب ہے، لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں ختم ہو گئی، ڈیمائس آف پیپلز پارٹی. یہ بیج جہاں ہے جس طرح کانگریس کا تھا، یہ صرف اس کو انرجائز کرنے کا اور ری اگنائٹ کرنے کی. لیکن سر ہم لوگ دکھ سے لکھ رہے ہیں نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ریوائیو ہو، اسے آگے بڑھنا چاہیے، اسے پالیٹکس میں رہنا چاہیے، کیونکہ اتنی بڑی پارٹی اگر وہ فارغ ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ویکیوم کریٹ ہوگا وہ پورے ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. آپ اگر دکھ سے لکھ رہے ہیں تو آپ کو میں تسلی دے دیتا ہوں کہ اتنا برا حال بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، بہت شکست فاش ہوئی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں ایسی شکستیں پارٹیوں کو، سیاسی جماعتوں کو جنوبی ایشیا میں ہوتی ہیں. آخری سوال آپ سے، یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کا کیا مستقبل ہے، ان کی پارٹی کا کیا مستقبل ہے؟ یہ عمران خان سے پوچھئے. اگر میں ایک جانبدار نہ ہوتا ان کے خلاف، کیونکہ میں پیپلز پارٹی میں ہوں، میں غیر جانبدار ہوتا تو میں اس پہ رائے آپ کو دیتا. چونکہ میں جانبدار ہوں اور ان کے خلاف رائے میری آئے گی، اس لیے میں رائے محفوظ رکھتا ہوں. جیسا میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور ساتھ ساتھ اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت کم انٹرویوز میں نے ایسے کیے ہیں کہ جس میں اس طرح کھل کر بات کی اور آپ نے اپنی پارٹی کو بھی کلیئرلی کریٹیسائز کیا، اور میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہی وہ جذبہ ہے جس کے ساتھ آپ سیاست کریں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. پارٹی آپ یہی اپریشیٹ کرتے ہیں. دوسری بہت ساری باتوں میں مجھے آپ سے اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. بلا کر پی سی بی کے چیئرمین سے بھارتی ہنڈا